दोस्तों अपनी सांसें रोक लें और दिल थाम लें। 17 फरवरी 2026 को आसमान पर कुछ ऐसा होने वाला है जो पिछले 400 सालों में किसी ने नहीं देखा। लोग इसे सिर्फ सूरज ग्रहण कह रहे हैं, लेकिन मैं इसे खूनी सूरज ग्रहण कहूंगा। ये वो दिन है जब दिन के उजाले में कयामत जैसा अंधेरा छा जाएगा और परिंदे अपने घोंसलों में वापस चले जाएंगे। दोस्तों, लोग आपको डरा रहे हैं कि हामला औरतें बाहर न निकलें वरना बच्चा कट जाएगा, बच्चों की आंखें जाया हो जाएंगी, बलाएं नाजिल होंगी। क्या ये सच है या सिर्फ डराने वाली कहानियां? आज की वीडियो में हम वो सच बताएंगे जो आपके होश उड़ा देगा। याद रखें, ये वीडियो आम नहीं है। आज मैं आपको वो 3 वजीफे भी बताऊंगा जो इस काली रात में आपकी ढाल बनेंगे, और वो खास नमाज भी जो आपके घर को अल्लाह की पनाह में ले आएगी इंशाअल्लाह। लेकिन खबरदार, वीडियो का 1 सेकंड भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि अगर वो एक गलती आपने कर दी जो अक्सर लोग सूरज ग्रहण में करते हैं तो पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। अब दोस्तों, यहाँ वो 5 सवाल सुन ले जो इस वक्त पूरी दुनिया में एक तूफान मचा रहे हैं। पहला सवाल, क्या ये वही सूरज ग्रहण है जिसके बाद वो खौफनाक चीख सुनाई देगी जिसका जिक्र हदीस में आया है? दूसरा सवाल, क्या 17 फरवरी को सूरज के काले होते ही दुनिया का इंटरनेट और बिजली का निजाम हमेशा के लिए बंद हो जाएगा? तीसरा सवाल, क्या इस ग्रहण का ताल्लुक इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की किसी बड़ी निशानी से है? चौथा सवाल, वो कौन सा एक खुफिया अमल है जो अगर आपने ग्रहण के वक्त कर लिया तो आपकी 7 नस्लों तक रिस्क की तंगी नहीं होगी? पांचवा सवाल और सबसे बड़ा सवाल, इस ग्रहण का ऐन दुरुस्त वक्त क्या है? ये किस मिनट पर शुरू होगा और किस सेकंड पर खत्म? इन तमाम सवालों के जवाब मैं इसी वीडियो में दूंगा, लेकिन वो जवाबात और वो वक्त मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि उस वक्त को जाने बगैर आपका कोई भी वजीफा अधूरा रहेगा। दोस्तों, 17 फरवरी 2026 की अहमियत इसलिए भी ज्यादा है कि ये रमजानुल मुबारक के बहुत करीब की तारीख है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु की वो बात याद करें कि अगर रमजान में एक जोरदार धमाका सुनाई दे तो समझ लो कि हंगामे शुरू हो गए। क्या ये ग्रहण उसी धमाके की पहली दस्तक है? क्या ये वही वक्त है जब 70,000 लोग खौफ से बहरे हो जाएंगे? लोग कहते हैं कि जब सूरज बुझ जाता है तो शैतान की औलादें बाहर निकलती हैं। साइंसदान कह रहे हैं कि जमीन के अंदर का लावा उबल रहा है और बड़े जल्जले आने वाले हैं। हम एक ऐसे दौर में दाखिल हो चुके हैं जहां हक और बातिल की जंग शुरू हो चुकी है। क्या आपका ईमान इतना मजबूत है कि आप उस अंधेरे का मुकाबला कर सकें? साइंसदानों का कहना है कि इस बार का ग्रहण जमीन के मकनातीसी मैदान को हिलाकर रख देगा। अमेरिका और यूरोप में रेड अलर्ट जारी हो चुका है। लोगों को लग रहा है कि ये सिर्फ एक फल्कियाती वाकया है, लेकिन ये दरअसल कुदरत का वो झटका है जो पूरी जमीन को हिलाकर रख देगा। समंदरों में तुग़यानी आने वाली है और मौसम बदलने वाले हैं, लेकिन मोमिन के लिए घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं आपको वो 3 वजीफे और वो खास नमाज सिखाऊंगा जो आपको हर बला से महफूज रखेगी इंशाअल्लाह। दोस्तों, अब इससे पहले कि हम उन 3 ताकतवर वजीफों और उस खास नमाज की तरफ बढ़े, आइए उस दरबार में हाथ फैलाते हैं जिसके कब्जे में सूरज और चांद है। ये वो घड़ी है जब आसमान बदल रहा है, जब कायनात लरज रही है। क्या पता आपकी एक सच्ची आह और एक सच्चा आमीन हम सब की निजात का जरिया बन जाए। दोस्तों, अपने सरों को झुका लें, आंखें बंद कर लें और ये तसव्वुर करें कि आप उस रब के सामने खड़े हैं जो टूटे हुए दिलों की पुकार सुनता है। इस दुआ में मेरे साथ आमीन जरूर कहिएगा। या अल्लाह, हम तेरे आजिज और गुनाहगार बंदे तेरे जलाल के सामने सर झुकाए खड़े हैं। ए बारी ताला, इस 17 फरवरी के अंधेरे को हमारे लिए वबाल नहीं बल्कि रहमत बना दे। या रब्बुल आलमीन, शाबान के ये आखिरी दिन है और रमजान का नूर दस्तक दे रहा है। हमें इस खूनी सूरज ग्रहण के तमाम शर, तमाम फितनों और तमाम बलाओं से अपनी पनाह में ले ले। या अल्लाह, हमारी माओं, हमारी हामला बहनों और हमारे मासूम बच्चों को हर उस नुकसान से बचा जो हमारी अकल से बाहर है। ए अल्लाह, अगर ये ग्रहण कयामत की दस्तक है तो हमें तौबा की तौफीक अता फरमा। हमें उस खौफनाक चीख और उस फितने से बचा जिसका जिक्र तेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। या अल्लाह, हमें रमजान की पहली सहरी तक ईमान की सलामती के साथ पहुंचा दे। या अल्लाह, जो इस वक्त परेशान हैं, जो कर्ज में डूबे हुए हैं, जो बीमार हैं, इस कायनाती तब्दीली के सदके उनकी जिंदगियों के अंधेरे दूर कर दे और उनके घरों में सुकून का सूरज तलू फरमा। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, कमेंट्स में एक बार आमीन जरूर लिखिएगा।
شاید کسی کی آمین ہم سب کی بخشش کروا دے۔ دوستو اب ہم اس ویڈیو کے اس مرحلے پر ہیں جہاں میں آپ کو وہ پہلا ہتھیار دینے جا رہا ہوں جو اس 17 فروری کے خونی سورج گرہن میں آپ کی سب سے بڑی ڈھال بنے گا۔ یہ کوئی عام الفاظ نہیں ہے، یہ وہ کلمات ہیں جن کے بارے میں میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زبان پر بہت ہلکے ہیں لیکن قیامت کے دن ترازو میں سب سے زیادہ بھاری ہوں گے۔ وہ کلمات ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دوستو ذرا سوچئے، جب آسمان پر اندھیرا چھا جائے گا، جب قدرت اپنا رنگ بدلے گی اور ہر طرف خوف کا عالم ہوگا، اس وقت ایک عام انسان کے دل میں کیا گزرے گی؟ دوستو یہ وہ وقت ہوتا ہے جب زمین کی پکار آسمان تک جاتی ہے، شعبان کے آخری دن ہے، رمضان کی خوشبو آنے والی ہے اور دوسری طرف سورج بجھ رہا ہے۔ ایسے میں سبحان اللہ کہنا دراصل اللہ کو یہ بتانا ہے کہ یا اللہ سورج بجھ جائے یا کائنات الٹ پلٹ ہو جائے، تو ہر عیب سے پاک ہے، تو ہی سب سے بڑا ہے۔ ایک عام انسان کو اس سے کیا ملے گا؟ آپ پوچھیں گے کہ اس وقت یہ پڑھنے سے ہمیں کیا ملے گا؟ تو سن لیں، جب آپ یہ تسبیح پڑھتے ہیں تو اللہ آپ کے دل میں ایسی ہمت بھر دیتا ہے کہ دنیا کی کوئی ہولناکی آپ کو پریشان نہیں کر سکتی۔ احادیث میں آتا ہے کہ اللہ کی تسبیح بیان کرنے والوں کو فرشتے اپنے پروں میں ڈھانپ لیتے ہیں۔ جب سورج گرہن کے وقت زمین پر نحس اثرات یا بلائیں اترنے کا خدشہ ہوتا ہے تو یہ وظیفہ آپ کے گھر کے گرد ایک ایسا روحانی حصار بنا دیتا ہے جسے کوئی شیطانی طاقت پار نہیں کر سکتی۔ یہ کلمات اللہ کو اتنے پسند ہیں کہ ان کی برکت سے اللہ بندے کے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ شعبان میں یہ پڑھنا آپ کے پورے سال کے رزق کی ضمانت بن سکتا ہے۔ دوستو اس موقع پر یہ پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ سورج کا بجھنا اللہ کے جلال کی نشانی ہے۔ ہم گناہ گار بندے جب اس کے جلال کے وقت اس کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں تو اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ یہ تسبیح آپ کے نامہ اعمال میں اس وقت لکھی جائے گی جب کائنات گواہ ہوگی کہ بندے نے اندھیرے میں بھی اپنے رب کو یاد رکھا۔ اب میری بات غور سے سنیں، اس وظیفے کی طاقت تب ہی مکمل ہوگی جب آپ اسے ایک خاص تعداد میں پڑھیں گے۔ آپ نے 17 فروری کو جب گرہن اپنے عروج پر ہو تو اسے آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، 100 ٹائمز پڑھنا ہے، نہ ایک کم نہ ایک زیادہ۔ یہ 100 کی تعداد آپ کے لیے 100 بلاؤں کے سامنے رکاوٹ بن جائے گی انشاءاللہ۔ دوستو پہلا وظیفہ تو آپ نے نوٹ کر لیا، لیکن اب جو میں آپ کو دوسرا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں یہ محض الفاظ نہیں ہے بلکہ یہ وہ چابی ہے جو بند تقدیروں کے تالے کھول دیتی ہے۔ 17 فروری 2026 کا وہ لمحہ جب سورج کی روشنی غائب ہو رہی ہوگی اور زمین پر ایک خوفناک سناٹا چھایا ہوگا، اس وقت آپ کو ایک ایسی طاقت کی ضرورت ہوگی جو آپ کے جسم اور روح کو سہارا دے سکے۔ دوستو وہ کلمات حق یہ ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ دوستو اس وظیفے کا مطلب ہے کہ گناہوں سے بچنے کی ہمت اور نیکی کرنے کی طاقت صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ جب سورج کو گرہن لگتا ہے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ کائنات کی کوئی بھی چیز اپنی مرضی سے نہیں چل رہی بلکہ ایک غیبی طاقت اسے چلا رہی ہے۔ شعبان کے ان آخری دنوں میں جب بلائیں اور فتنے سر اٹھا رہے ہوں، اس وقت یہ کلمات پڑھنا اللہ کے سامنے اپنی کمزوری کا اعتراف کرنا ہے تاکہ وہ اپنی طاقت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اب ایک عام انسان کو اس سے کیا ملے گا؟ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایک عام انسان جو اپنے گھر میں بیٹھا پریشان ہے اسے اس وقت یہ پڑھنے سے کیا حاصل ہوگا؟ تو دوستو آپ اسے غور سے سن لیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلمہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ کیا آپ نہیں چاہیں گے کہ جب دنیا خوف سے لرز رہی ہو آپ کے نامہ اعمال میں جنت کا خزانہ جمع ہو رہا ہو؟ یہ وظیفہ 99 بیماریوں کی دوا ہے جس میں سے سب سے چھوٹی بیماری رنج و غم ہے۔ اگر آپ کو گرہن کے وقت کوئی انجانا خوف ستائے یا دل ڈوبنے لگے تو یہ کلمات آپ کے دل کو وہ سکون دیں گے جو کسی دوا میں نہیں۔ دوستو یہ کلمہ ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں ایسی مشکلات ہیں جن کا حل نظر نہیں آ رہا تو سورج گرہن کی اس گھڑی میں ان کلمات کا ورد آپ کی بندشوں کو جڑ سے کاٹ دے گا انشاءاللہ۔ اب اس موقع پر پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ میرے بھائیوں، جب کائنات کا نظام بدلتا ہے نا تو شیطانی طاقتیں اور وسوسے زور پکڑتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم وہ ڈھال ہے جو شیطان کے ہر وار کو ناکام بنا دیتی ہے۔ یہ پڑھنا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ ہم اللہ کو یہ بتا سکیں کہ یا اللہ
ہم تیرے سوا کسی اور کے محتاج نہیں، تو ہی ہماری حفاظت کرنے والا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کو دجالی فتنوں اور ان تمام آفات سے بچائے گا جن کا ذکر ہم نے ویڈیو کے شروع میں کیا تھا۔ اب سب سے اہم بات، اس وظیفے کا اثر تبھی ظاہر ہوگا جب آپ اسے اس کی مخصوص تعداد میں مکمل کریں گے۔ آپ نے اسے تسبیح کے دانوں پر یا انگلیوں پر نہایت توجہ کے ساتھ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، 100 ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ 100 کی تعداد آپ کے گرد ایک ایسا روحانی حصار قائم کر دے گی جسے پار کرنا کسی بھی برائی کے لیے ناممکن ہوگا۔ اب دوستو 2 وظیفے تو آپ نے نوٹ کر لیے، لیکن اب میں آپ کو اس خاص عمل کا طریقہ بتانے جا رہا ہوں جس کے بغیر آپ کی یہ روحانی تیاری ادھوری ہے۔ یہ ہے نماز کسوف۔ مگر یہاں ایک بات بہت غور سے سن لیں، یہ نماز آپ نے تب شروع کرنی ہے جب آپ تینوں وظیفے مکمل کر چکے ہوں۔ ابھی میں نے آپ کو 2 وظیفے بتائے ہیں، تیسرا وظیفہ جو سب سے اہم ہے وہ میں اس نماز کے طریقے کے فوراً بعد بتاؤں گا۔ یاد رکھیے ترتیب یہ ہوگی کہ پہلے آپ نے وہ تینوں تسبیحات پڑھنی ہے اور اس کے بعد اس خاص طریقے سے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونا ہے، جو طریقہ اب میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں۔ دوستو یہ نماز عام نمازوں جیسی نہیں ہے، اس لیے اسے بہت دھیان سے سمجھیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث کے مطابق اس نماز کی پہچان اس کے رکوع ہے۔ آپ نے 2 رکعت کی نیت کرنی ہے اور ہاتھ باندھ کر سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی بہت لمبی سورت پڑھنی ہے، اور دوستو پھر آپ نے ایک بہت طویل رکوع کرنا ہے جس میں خوب تسبیح پڑھنی ہے۔ اب دوستو رکوع سے جب آپ سمی اللہ لمن حمیدہ کہہ کر جب آپ سیدھے کھڑے ہوں گے تو آپ نے سجدے میں نہیں جانا بلکہ دوبارہ ہاتھ باندھ لینے ہیں اور پھر سے قرات سورہ فاتحہ اور سورت کوئی بھی اس کے ساتھ شروع کرنی ہے۔ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور یہی اس نماز کی اصل روح ہے۔ اس کے بعد آپ دوبارہ رکوع کریں گے اور پھر سجدے میں جائیں گے۔ اسی طرح دوسری رکعت بھی مکمل کریں گے، یعنی اس 2 رکعت نماز میں ٹوٹل 4 رکوع اور 4 سجدے ہوں گے۔ اس موقع پر یہ نماز کیوں ضروری ہے؟ میرے بھائیوں، جب آسمان پر اندھیرا چھاتا ہے تو وہ اللہ کے جلال کا وقت ہوتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اتنے فکر مند ہوتے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی چادر مبارک زمین پر گھسٹتی تھی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کی طرف دوڑتے تھے۔ یہ نماز پڑھنا اس لیے ضروری ہے تاکہ اللہ کی رحمت جوش میں آئے اور ہمیں ان تمام بلاؤں اور فتنوں سے بچا لے جن کا ذکر ہم نے شروع میں کیا تھا۔ یہ نماز آپ کے گھر کے لیے سکون اور حفاظت کا ذریعہ بنے گی۔ دوستو یاد رکھیے کہ یہ نماز آپ نے اس وقت پڑھنی ہے جب آپ وہ تیسرا وظیفہ کر چکے ہوں گے۔ وہ تیسرا وظیفہ کیا ہے؟ وہ ایسا کون سا کلمہ ہے جو توبہ کے دروازے کھول دیتا ہے؟ اور اس کے فوراً بعد ہم ان 5 بڑے سوالوں کے جواب دیں گے جن کا آپ کو انتظار ہے۔ کیا انٹرنیٹ بند ہوگا؟ کیا دجال کی آمد قریب ہے؟ اور وہ خفیہ وقت کیا ہے؟ بس اب ہم اس کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اب دوستو وہ گھڑی آ گئی ہے جس کا آپ کو انتظار تھا۔ میں اب ان 5 چونکا دینے والے سوالوں کے جواب دینے لگا ہوں جنہوں نے پوری دنیا کو پریشان کر رکھا ہے۔ یاد رکھیں میں صرف وہی بتاؤں گا جو سچ ہے۔ دوستو احادیث میں رمضان کے مہینے میں ایک زوردار آواز یا چیخ کا ذکر ضرور ملتا ہے جس سے 70,000 لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ چونکہ 17 فروری یہ گرہن رمضان کے بہت قریب ہے، اس لیے لوگ ڈر رہے ہیں۔ سچ یہ ہے کہ غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، لیکن ہمیں توبہ کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اگر اس دن کوئی غیر معمولی آواز سنائی دے تو جیسا کہ حدیث میں حکم ہے فوراً اپنے گھروں میں داخل ہو جائیں، دروازے بند کر لیں اور سجدے میں گر کر سبحان القدوس کی تسبیح پڑھیں۔ اب دوستو دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا دنیا کا انٹرنیٹ اور بجلی کا نظام بند ہو جائے گا؟ تو دوستو اس کا جواب یہ ہے کہ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ جب اتنا بڑا سورج گرہن لگتا ہے تو زمین کے مقناطیسی میدان یعنی کہ میگنیٹک فیلڈ میں ہلچل مچتی ہے۔ اس سے سیٹلائٹ اور جی پی ایس میں خرابی آ سکتی ہے۔ مکمل بلیک آؤٹ کا دعویٰ کرنا قبل از وقت ہے، لیکن اس بات کے قوی امکانات موجود ہیں کہ اس مواصلاتی نظام میں خلل آئے۔ یہ قدرت کا ایک جھٹکا ہوگا جو ہمیں بتائے گا کہ ہم ٹیکنالوجی کے نہیں اللہ کے محتاج ہیں۔ سوال نمبر 3 یہ ہے، کیا اس گرہن کا تعلق حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ روایات میں آتا ہے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے رمضان میں سورج اور چاند کو گرہن لگے گا۔ 17 فروری 2026 کا یہ واقعہ جس ترتیب سے ہو رہا ہے وہ بہت سے اہل علم کو یہ سوچنے پر مجبور کر رہا ہے کہ ہم اس عظیم تبدیلی کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں۔ ہم کوئی تاریخ مقرر نہیں کر سکتے، لیکن یہ نشانیاں چیخ چیخ کر کہہ رہی ہیں کہ وقت قریب آ چکا ہے۔
سوال نمبر 4، وہ خفیہ عمل کیا ہے جس سے 7 نسلوں کا رزق سنور جائے گا؟ دوستو جواب اس کا یہ ہے کہ یاد رکھیں، سورج گرہن کا وقت صدقہ دینے کا بہترین وقت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گرہن کے وقت نماز کے ساتھ ساتھ صدقہ کرنے کا بھی حکم دیتے تھے۔ اگر آپ گرہن کے ان لمحات میں کسی غریب کی مدد کر دیں یا اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کر دیں تو یہ عمل آپ کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ اللہ کی راہ میں دیا گیا مال بلاؤں کو ٹال دیتا ہے اور رزق میں وہ برکت لاتا ہے جو نسلوں تک باقی رہتی ہے۔ سوال نمبر 5، اس گرہن کا عین درست وقت، شروع اور اختتام کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ ناظرین، یہ سب سے اہم سوال ہے۔ اس گرہن کا ایک ایک منٹ بہت قیمتی ہے کیونکہ وظائف اور نماز اسی وقت کے دوران ہونے ہیں۔ اس کا شروع ہونا، عروج پر پہنچنا اور ختم ہونا، یہ سارا ٹائم ٹیبل میں اب آپ کو چند منٹ بعد بتانے والا ہوں تاکہ آپ کوئی بھی سیکنڈ مس نہ کریں۔ ان سوالوں نے تو حقیقت واضح کر دی، لیکن اب وہ آخری وظیفہ اور وہ آخری کام کیا ہے؟ وہ ایسا کون سا عمل ہے جسے کرنے کے بعد آپ 100% اللہ کی پناہ میں چلے جائیں گے؟ اور وہ خاص وقت کیا ہے؟ بس اب ہم اس ویڈیو کی طرف سب سے طاقتور حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ دوستو اب ہم اس مقام پر پہنچ چکے ہیں جہاں میں آپ کو وہ تیسرا اور آخری وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جو اس 17 فروری کے خونی سورج گرہن کے تمام اثرات کو ختم کر کے رکھ دے گا۔ یاد رکھیے، ہم نے یہاں تک پہنچنے کے لیے بہت سے حقائق اور سائنسی باتیں کی، لیکن یہ آخری وظیفہ وہ ہے جو آپ کا تعلق براہ راست عرش والے سے جوڑ دے گا۔ یہ کوئی من گھڑت کہانی نہیں ہے، یہ وہ سچ ہے جو آپ کے دل کے اندھیروں کو بھی صاف کر دے گا۔ لیکن اس وظیفے کو بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں۔ دوستو بہت سے لوگ وظیفے کا یہ حصہ دیکھ کر چھوڑ دیں گے، لیکن یہ وہی لوگ ہوں گے جو 17 فروری کی اس ہولناک گھڑی میں پریشان ہوں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام ان لوگوں میں ہو جو اللہ کی پناہ میں ہو تو اگلے 2 منٹ میری ایک ایک بات کو روح کی گہرائیوں سے سنیے گا۔ دوستو یہ تیسرا وظیفہ ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آپ کہیں گے کہ استغفار تو ہم روز پڑھتے ہیں، لیکن 17 فروری 2026 کو اس کی اہمیت کیوں بدل جائے گی؟ دوستو شعبان کے آخری دن ہوں گے، رمضان دستک دے رہا ہوگا اور سورج کو گرہن لگا ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورج گرہن دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استغفار کی تلقین فرمائی۔ کیونکہ گرہن اللہ کے غصے کی ایک جھلک ہوتی ہے۔ جب کائنات کا نظام بدلتا ہے تو یہ اس بات کا اشارہ ہوتا ہے کہ کہیں ہمارے گناہ اتنے تو نہیں بڑھ گئے کہ اللہ نے اپنا نور ہم سے چھپا لیا۔ یہ وظیفہ آپ کے اور اللہ کے درمیان ان تمام گناہوں کی دیوار کو گرا دے گا جو بلائیں نازل ہونے کا سبب بنتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک خاص لمحہ کون سا ہے جب یہ وظیفہ پڑھنے سے بندے کی تقدیر اسی وقت بدل جاتی ہے؟ وہ لمحہ اس گرہن کے عروج کا وقت ہے۔ وہ وقت کیا ہے؟ وہ میں اس ویڈیو کی تعداد بتانے کے فوراً بعد آپ کے سامنے رکھ دوں گا، بس میرے ساتھ جڑے رہیے۔ اب دوستو ایک عام انسان کو اس سے کیا ملے گا؟ یہ وظیفہ پڑھنے والے کو 3 ایسی چیزیں ملیں گی جو آج کے دور میں نایاب ہیں۔ نمبر 1، خاتمہ بالخیر۔ اگر اللہ نہ کرے یہ گرہن کسی بڑے عالمی حادثے یا قیامت کی کسی بڑی نشانی کا آغاز ہوا تو استغفار پڑھنے والا ایمان کی حالت میں محفوظ رہے گا انشاءاللہ۔ نمبر 2، پریشانیوں سے نجات۔ قرآن کہتا ہے کہ تم استغفار کرو، اللہ تم پر بارشیں برسائے گا اور تمہیں مال اور بیٹوں سے نوازے گا۔ اس کائناتی تبدیلی کے وقت استغفار کرنا آپ کے بند رزق کے دروازے کھول دے گا۔ نمبر 3، ذہنی سکون۔ جب دنیا چیخو پکار کر رہی ہوگی، استغفار کرنے والے کا دل اللہ کے ذکر سے پرسکون ہوگا۔ اب اس موقع پر پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ اللہ والو سچ تو یہ ہے کہ ہم گناہ گار لوگ ہیں۔ 17 فروری کا یہ اندھیرا ہمیں یہ یاد دلانے آ رہا ہے کہ توبہ کا دروازہ ابھی کھلا ہے۔ رمضان سے ٹھیک پہلے اللہ ہمیں یہ موقع دے رہا ہے کہ ہم اپنے دلوں کو صاف کر لیں۔ یہ وظیفہ آپ کی توبہ پر وہ مہر لگائے گا کہ آپ کا رمضان مبارک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اب اس وظیفے کی تعداد نوٹ کر لیں، یہ آپ کا آخری کام ہے جو آپ نے اس گرہن کے دوران کرنا ہے۔ اس تسبیح کو آپ نے پورے دل کی عاجزی کے ساتھ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، 100 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب آپ کی زبان سے استغفر اللہ نکلے گا تو یقین جانیے آسمان سے آپ کے لیے معافی کے فیصلے اتریں گے۔ اب دوستو وظیفے بھی مکمل ہو گئے، نماز کا طریقہ بھی پتہ چل گیا اور 5 سوالوں کے سچے جواب بھی مل گئے۔ اب وہ آخری چیز رہ گئی ہے جس کا پورا انٹرنیٹ انتظار کر رہا ہے، وہ ایک منٹ کا وقت۔
گرہن کس منٹ پر شروع ہوگا، کس وقت اندھیرا سب سے زیادہ ہوگا اور کس وقت یہ ختم ہوگا۔ اب میں آپ کو وہ ٹائم ٹیبل بتانے جا رہا ہوں، ڈائری نکالیں اور اسے نوٹ کر لیں۔ دوستو اب وہ گھڑی آ گئی ہے جس کا آپ کو پوری ویڈیو میں انتظار تھا۔ میں نے آپ کو وظائف بتائے، نماز بتائی اور سچے حقائق سے آگاہ کیا۔ اب وقت ہے کہ آپ اپنی ڈائری نکالیں اور 17 فروری 2026 کا وہ ٹائم ٹیبل نوٹ کر لیں جس کے دوران آپ نے یہ تمام اعمال کرنے ہیں۔ یاد رکھیے ایک ایک منٹ قیمتی ہے۔ پاکستان اور انڈیا کے معیاری وقت کے مطابق گرہن کا آغاز 17 فروری کی دوپہر 2:56 پر چاند سورج کے سامنے آنا شروع ہو جائے گا اور اندھیرا بڑھنے لگے گا۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ نے اپنا پہلا وظیفہ شروع کرنا ہے۔ اب اس کا عروج کا وقت شام 5:12 پر سورج مکمل طور پر چھپ جائے گا اور خونی گرہن اپنے عروج پر ہوگا۔ یہی وہ وقت ہے جب آپ نے استغفار کی تسبیح پڑھنی ہے اور اللہ کے جلال کو یاد کرنا ہے۔ اب گرہن کا اختتام رات 7:28 پر چاند سورج کے سامنے سے ہٹ جائے گا اور یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور ہدیہ و صدقہ کرنا ہے۔ انڈیا میں رہنے والے اس وقت میں تقریباً 30 منٹ پلس کر لیں، لیکن یہ اوقات کار اس لیے اہم ہے کہ آپ ان گھنٹوں کو غفلت میں نہ گزاریں بلکہ ذکر الہی میں گزاریں۔ میرے پیارے دوستو، آج کی اس تفصیلی ویڈیو کا مقصد آپ کو ڈرانا نہیں تھا بلکہ اس بیداری کی طرف بلانا تھا جس کی ضرورت ہمیں رمضان سے پہلے ہے۔ ہم نے حقائق پر بات کی، ہم نے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کو وہ راستے بتائے جو اندھیروں میں روشنی بن جاتے ہیں۔ اگر آج آپ کے دل کو ذرا سی بھی یہ فکر لگی ہے کہ ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے تو یقین جانیے میری محنت کامیاب ہو گئی۔ میں نے آپ کے سامنے وہ سچ رکھا جو شاید آپ کو کہیں اور نہ ملے۔ جانے سے پہلے بس ایک چھوٹا سا کام کیجئے، اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے واٹس ایپ گروپ اور پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ کیا پتا آپ کا ایک شیئر کسی کو توبہ کی طرف لے آئے اور اس کا اجر آپ کو اور مجھے مل جائے۔ کامنٹس میں اللہ ہم پر رحم فرما لکھنا نہ بھولیے گا۔ آپ کا ایک ایک کامنٹ میرے لیے بہت قیمتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ سچی کوشش پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے اس خیر کے سفر کا حصہ بنیں۔ اللہ آپ کا اور آپ کے گھر والوں کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ رمضان کی تیاری کریں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔